बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। शाजिया ज़ीशान साहिबा ये प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, कुछ ज़ाती मसरूफियत की वजह से आज वो ये प्रोग्राम नहीं कंडक्ट कर पा रही। ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। नाज़रीन, चंद घंटे बाकी रह गए हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब 4 साल के बाद फाइनली पाकिस्तानी सरजमीन पर पहुंच रहे हैं। पाकिस्तानी सियासत के अंदर जहां पर देखें, जहां पे भी मियां साहब को डिस्कस किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सियासत का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है इस वक्त कि मियां साहब वतन वापस आ रहे हैं। हमने वापसी से पहले देखा कि अदालतों से मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ भी मिला और बड़े जोरों के साथ मिला, और इस रिलीफ से पहले ही ये तय शायद हो चुका था, किसी सतह पर ये उनकी पार्टी जानती थी कि अदालती रिलीफ मिलेगा, इसीलिए इस्तकबाल के हवाले से भी भरपूर किस्म की तैयारियां की गई, अभी तक जारी हैं, और ये कहा जा रहा है कि कल तक ये तैयारियां मजीद और भी बढ़ जाएंगी, जारी रहेंगी। मगर सवाल ये है कि अगर मियां साहब की वापसी को सामने रखते हैं तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में 4 साल के बाद कोई इश्तिहारी मुजरिम नहीं बल्कि हेड ऑफ द स्टेट वतन वापस आ रहा है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ ये जो हमने रिलीफ की बात की है, 24 अक्टूबर तक की तारीख तो मियां नवाज शरीफ साहब को अदालतों ने दे दी है, मगर ये आर्जी रिलीफ मुस्तकिल में क्या तब्दील हो जाएगा, और मुस्तकिल में तब्दील होने के लिए क्या कोई रुकावट, हमें कानूनी रुकावट भी इसके अंदर नजर आएगी या फिर नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मियां साहब ये दावा करके आ रहे हैं कि आप देखिएगा, मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं, मैं 4थी मरतबा इस मुल्क का वजीर आजम बनूंगा। अवाम की अदालत से सुरखरू होने के लिए कितना बड़ा चैलेंज मियां नवाज शरीफ साहब को दरकार होगा और उसको वो किस तरह से पूरा कर पाएंगे। और उनकी एक जो हरीफ जमात है तहरीक इंसाफ, बहुत बड़ा वोट बैंक है पाकिस्तान के अंदर, 6 करोड़ से ज़ायद नौजवान हैं, और नौजवानों की एक बड़ी तादाद है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन को सपोर्ट करती है। कारकुनों के सामने ये जो जोर ज़बरदस्ती से पीटीआई का बयानिया दबाया गया है, किस तरह से वो अपने आप को पेश कर सकेंगे और किस तरह से अपने बयानिए को वो परवान चढ़ा सकेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। 16 महीने की इत्तेहादी हुकूमत रही जिसको लीड किया वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, जो खादिम आला भी रहे, मगर मियां नवाज शरीफ साहब अपने छोटे भाई की 16 महीने की हुकूमत को ओन बिल्कुल नहीं करते। और जब भी वो बात करते हैं, साल 2017 के पाकिस्तान की बात करते हैं, या ये बात की जाती है कि मीनारे पाकिस्तान के अंदर जब एक नई मुस्लिम लीग नून का जन्म होगा तो आप देखेंगे कि दूध और शहद की नहरें पाकिस्तान के अंदर बहना शुरू हो जाएंगी। मगर ये दूध और शहद की नहरें किस वजह से आ रही हैं? ये जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं मैच फिक्स था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पता होना चाहिए था, 16 महीने ये हुकूमत हमारे साथ रही। डील और ढील का तासुर बड़ी तेजी के साथ तकवीत पकड़ रहा है। मुस्लिम लीग नून की जो सियासी मुहिम है उसके लिए कितना नुकसानदेह ये साबित होगा। पाकिस्तान की सियासत और खासतौर पे मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से बात करने के लिए सीनियर तज्जियाकार मजहर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मजहर साहब, आपके कीमती वक्त के लिए। मजहर साहब, मुस्लिम लीग नून, मियां नवाज शरीफ, IPP, इन तमाम लोगों के हवाले से बड़े सख्त किस्म के सवालात मेरे पास मौजूद हैं आपके लिए। मगर सबसे पहले, चंद लम्हे पहले शेख साहब का इंटरव्यू मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा, चिल्ला काट लिया उन्होंने, पूरा हो गया। क्या समझते हैं उनका ये चिल्ला कामयाब रहेगा जो उन्होंने आज आके टीवी पे बताया है? देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि क्या कामयाब होगा क्या नाकाम, लेकिन ये हमारी सियासत की सांप सीढ़ी जो है, इसमें कभी कोई ऊपर जाता है, कभी कोई नीचे आता है, चेहरे बदलते रहते हैं, निज़ाम उसी तरह चलता रहता है। जिस तरीके से हमने देखा, जिस तरीके से अब जो खबरें आ रही हैं, मियां नवाज शरीफ को जिस तरीके से रिलीफ मिल रहा है, बिल्कुल कुछ ऐसे ही अंदाज में उनकी सज़ा भी हुई थी। तो मुझे कोई पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम का जो फ्यूचर है वो मुझे बिल्कुल भी कोई रोशन नज़र नहीं आ रहा। हर तरफ मुझे तारीख की नज़र आती है। ठीक है, लेकिन मजहर साहब, ये ख्वाहिश भी थी और ये सोचा भी जा रहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब का शायद इंतज़ार हो रहा था, जैसे वो वापस आएंगे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होगा, फिर चाहे वो मैच फिक्सिंग की बात हो कि जी ख्वाजा आसिफ ये एतराफ़ करते हैं कि हमारा मैच फिक्स था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पता होना चाहिए था, मगर उनकी एक स्टेटमेंट मेरे लिए बड़ी अजीबो गरीब है, मैं उसके ऊपर भी आपका तज्जिया चाहूँगी। ख्वाजा आसिफ साहब ने पूरी पाकिस्तानी अवाम इलेक्शन का इंतज़ार कर रही है, और जब भी हम किसी दोराहे पर खड़े होते हैं इस्तेहकाम के लिए, हमें आम इंतखाब की तरफ बढ़ना होता है 5 साल के बाद। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी हमें इलेक्शन का चांद नज़र नहीं आ रहा
اور پاکستان کے آئین میں کہیں یہ درج نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئیں گے تو الیکشن بھی ہوگا. میں چاہ رہی تھی کہ اس کے اوپر بھی آپ ذرا اپنا تجزیہ دیں. دیکھیے الیکشنز تو ویسے ہی اب جو الیکشن ہوگا، جو بھی الیکشن ہوگا وہ ماورائے آئین ہوگا، کیونکہ آئین کے تحت تو نومبر میں الیکشن ہونا تھا. آئین کے تحت اور بدقسمتی سے یہ ساری غیر آئینی چیزیں ایک ایسے سال میں ہو رہی ہیں جو آئین کی 50ویں سالگرہ ہے. اس میں ہم نے پورے سال اگر ہم دیکھیں، پورے سال کی ایونٹس دیکھیں ہم، تو اس میں ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ڈیمیج ہوا ہے وہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہوا ہے. بہت سے غلط فیصلے بھی ہوئے. عمران خان صاحب کا پنجاب اور کے پی اسمبلی ڈیزالو کرنے کا فیصلہ غلط تھا. بالکل اسی طرح 90 روز میں اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد 90 روز میں الیکشن نہ ہونا ایک غلط فیصلہ تھا، غیر آئینی فیصلہ تھا. اور اس کے بعد جو بھی کرائسس ڈیولپ ہوتا رہا وہ اس سے آئین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا رہا. اب مینار پاکستان کے اندر وہاں پر اس جگہ پر یادگار پاکستان پر چند گھنٹے کے بعد ایک بہت بڑا جلسہ فقید المثال استقبال یہ منعقد ہونے جا رہا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مینار پاکستان کے اندر ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ ایک بیانیہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جی جلسہ بڑا کامیاب ہوگا، ہزاروں کی تعداد میں بسیں ہیں، اربوں روپیہ کا خرچہ ہے، روٹی شوٹی کا بڑا انتظام ہے، بندے وہاں پہ بڑے اکٹھے ہو جائیں گے، یہ صرف کافی ہوگا الیکشن میں جیتنے کے لیے، عوام کا دل جیتنے کے لیے، عوام کے اندر مقبول ہونے کے لیے، یا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کی سیاسی جماعت کے لیے عشق کے امتحان ابھی اور بھی ہیں؟ دیکھیے مسلم لیگ نون پنجاب کی بڑی سیاسی جماعت ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. مسلم لیگ نون 2018 کا الیکشن بھی جو ہے اس تمام مشکلات کے باوجود، جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہی تھی، انہوں نے بلوچستان میں مسلم لیگ نون کے خلاف ایک پوری کھیل تیار کیا. بلوچستان عوامی پارٹی کا جنم ہی مسلم لیگ نون کو توڑ کے ہوا. اس کے بعد 2018 کے الیکشن میں عمران خان صاحب خود حکومت نہیں بنانے کی پوزیشن میں تھے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے حوالے ایم کیو ایم کی، ان کے حوالے بلوچستان عوامی پارٹی کی، ان کے حوالے پی ایم ایل کیو کی، ان کے حوالے جنوبی پنجاب محاذ کیا، بہت سے آزاد امیدوار کیے، تو عمران خان صاحب کی حکومت بنی تھی. اب وہی سلسلہ آج جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی 22 میں، جس کو خواجہ آصف فکس میچ کہہ رہے ہیں، تو فکس میچ تو 2022 میں عدم اعتماد کی تحریک کے وقت نظر آ رہا تھا، اور اس لحاظ سے خواجہ آصف ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس سارے گیم کا حصہ رہی ہے. لیکن آج کی سچویشن میں نواز شریف صاحب جس انداز میں واپس آ رہے ہیں، جس انداز میں جتنے پر اعتماد طریقے سے ان کے لیڈرز کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ ان کو پروٹیکٹیو بیل ہو جائے گی، اس سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ واپسی پہ ان کی گرفتاری نہیں ہوگی، وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب مینار پاکستان میں بہت بڑا جلسہ ہونا کوئی اس لیے بہرحال کن نہیں ہوگا کیونکہ مسلم لیگ نون بہرحال وہاں 2018-2020 تک بڑی جماعت رہی ہے. مسلم لیگ نون نے جو اپنا سیٹیں لوز کی ہیں اور اپنی ووٹ لوز کیا ہے وہ ان 16 مہینے میں لوز کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ جیت رہے تھے الیکشن وہاں. ان 16 مہینے کی جو پرفارمنس میں مسلم لیگ نون کی سیاست کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور کوئی بھی ریاست اس طرح نہیں بچ سکتی کہ آپ اپنی سیاست قربان کر دیں. تو یہ جو نقصان ہے مسلم لیگ نون کا، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے پورے ملک سے آپ مینار پاکستان پہ لوگ جمع کر رہے ہیں. شاید اگر ایک نارمل سرکمسٹانسز میں نواز شریف صاحب آتے، مارچ 2022 سے پہلے آتے، تو کچھ نہ کرنے کے باوجود بہت بڑا کراؤڈ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک بڑا ووٹ بینک ہے. چلیے مجھے ابھی بریک کی طرف جانا ہے. بہت شکریہ مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سیاست کا ماحول جتنا ہیٹ اپ ہو چکا ہوا ہے، اس میں ایک گرینڈ سیاسی ڈائیلاگ کی بڑی اشد ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کو عدم استحکام سے نکالنے کے لیے استحکام کی طرف بڑھنا ہوگا، اور اس کے لیے ایک ٹیبل ٹاک، ایک گرینڈ سیاسی ڈائیلاگ ہونا بہت زیادہ ضروری، کیونکہ اگر اس کے بغیر الیکشن ہوتا ہے یا اس پروسیس کے اندر سیاسی جماعتیں جاتی ہیں تو پھر عوام اس کے اوپر صرف شک کرے گی، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو لیگل معاملات کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. لیگل معاملات کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور لیگل معاملات پہ بات کرنے کے لیے ماہر قانون حافظ احسان احمد صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ سر، تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے.
حافظ احسان صاحب، اس وقت نواز شریف صاحب کی آمد ہے، چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، مگر ان کی آمد سے پہلے ہی بہت سارے کوشچن جو ہیں وہ اٹھ گئے ہیں، جو عدالتوں کی طرف سے انہیں فوری طور پہ انصاف ملا میں کہوں یا ریلیف ملا، وہ آپ مجھے بہتر ذرا قانونی زبان میں سمجھا سکتے ہیں؟ عدالتیں ہمیشہ ضمانتیں دیتی ہیں یا فیصلے کرتی ہیں، وہ میرٹس کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، وہ انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوتے ہیں۔ بڑے سخت اور سنگین سوالات اٹھ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو یہ جو عارضی طور پہ عدالت سے ایک ریلیف ملا ہے یا ضمانتیں ملی ہیں، وہ میرٹس پر دی گئی ہیں یا کسی اور وجہ سے ملی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ اگر اس سارے کیس کے 3 کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو سچویشن جو ہے وہ بڑی واضح آئے گی۔ ایک اگر اس کا کانٹیکسٹ دیکھا جائے تو وہ کیس ہے جو 184(3) کے نیچے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر انیشیٹ ہوا، جو پاناما کیس ہے۔ اگر اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو وہ جو ججمنٹ تھی اس کے اندر بھی بہت ساری ریزرویشنز ایسی ہیں کہ 184(3) کے اندر کسی بھی پرائم منسٹر کو فارغ کرنا مناسب نہیں ہے، اور یہ چیزیں جو 184(3) کے نیچے آئی ہیں اس کو پاکستان کے اندر یا پاکستان کے جو جسٹس سیکٹرز کے لوگ ہیں انہوں نے اس کے اوپر بھی کوشچن مارک کیا ہے، اور اسی کی ایک ضرورت پیش آئی کہ اس کے بعد جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک ایکٹ آیا جس کو پارلیمنٹ نے 191 کے نیچے پروسیس کیا، اور ہماری ہی ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے اندر جو چیزیں جس طرح چل رہی تھیں ان کو ایڈریس کرنے کی اس طرح کوشش کی گئی کہ اگر سپریم کورٹ کے اندر 184(3) کا پروسیس آتا ہے تو اس پروسیس کو جو ہے وہ 1+2 کے ذریعے ریزالو کیا جائے، ایک بینچ بنے، اور وہ جو بینچ ہے وہ کم از کم جو ہے وہ 5 ججز پہ بننا چاہیے، تاکہ اگر اس کے اوپر انٹرپریٹیشن والا لا والا معاملہ آئے تو اس کو ایڈریس کیا جائے، اور اگر کوئی فیصلہ آئے تو اس کو اپیل کے ذریعے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر 184(3) کی سچویشن کو ایڈریس کیا جائے جو اس سے پہلے ریمیڈی نہیں تھی۔ دوسرا اگر اس کا کانٹیکسٹ دیکھا جائے تو جب پاناما کیس کے بعد میاں صاحب کے خلاف 3 ریفرنسز فائل ہوئے، ان میں سے ایک جو فلیگ شپ ہے اس کے اندر ان کو ایکوٹ کر دی گیا کہ 2 کے اندر انہیں 10 سال کے لیے اور 7 سال کے لیے سزا ہوئی، العزیزیہ کے اندر انہیں 7 سال ہوئی، اور ایون فیلڈ کے اندر جو ہے انہیں 10 سال کی سزا ہوئی اور 80 لاکھ پاؤنڈ جو ہے اس کے اندر جرمانہ آیا جی۔ اس کے بعد 2019 کے اندر جو ایک چیز آئی کہ انپریسیڈنٹڈ جو تھا وہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کے اندر کہ ایک ایسا شخص جو کنوکٹڈ بھی ہے اور اس کی سزا بھی سسپینڈ جو ہے وہ نہیں کی گئی، اور وہ پاکستان سے باہر چلا گیا ہے اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے، اور وہ 4 سے 6 ہفتے کا ٹائم تھا، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جب وہ معاملہ چل رہا تھا تو پاکستان کی کیبنٹ میں جو ہے چونکہ ان کا نام ECL پہ موجود تھا تو پاکستان کی کیبنٹ نے بھی پہلی دفعہ یہ کام کیا کہ ان کو 1 ٹائم الاؤ کیا جو انپریسیڈنٹڈ تھا۔ اب اگر تیسرے کانٹیکسٹ کے اندر یہ آ جائے تو لیگلی پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی جو کنوکٹڈ شخص ہے اس کو آپ پروٹیکٹیو بیل یا پری اریسٹ بیل نہیں دے سکتے، اور یہ جو چیزیں جو ہیں جو آپ کے سامنے ہوئی ہیں پچھلے 2 دن کے اندر وہ بھی پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کے اندر کبھی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو پروٹیکٹیو بیل جو ہے اس کے اندر جنرلی کورٹس گرانٹ تو کرتی ہیں، پری اریسٹ بھی گرانٹ کرتی ہیں، لیکن کنوکشنز کی صورت کے اندر ہمارے سامنے کوئی ایسی ایگزامپلز نہیں تھی۔ لیکن چونکہ اب یہ معاملہ سامنے آیا اور اس کے اندر جو آپ کی پروسیکیوشن تھی بیسیکلی وہ بنیادی طور پہ نیب تھا، اور آپ نے یہ دیکھا کہ ابھی کیس فائل ہوا ہے تو نیب کے پروسیکیوٹر جو تھے وہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے کہا ہمیں اعتراض نہیں ہے، جس کے اوپر جو جج صاحب ان کی آبزرویشنز بھی آئیں، اور جب اگلے دن یہ معاملہ جو ہے لگا ان کے پاس تو آپ نے دیکھا کہ 2 ایک جگہ تھی جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور ان کے ساتھ جسٹس گل اورنگزیب صاحب تھے، اور دوسرا جو ایک جگہ تھی وہ آپ کے سامنے نیب کورٹ تھی۔ تو اگر ان تینوں کیسوں کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو نیب نے وہاں پہ جا کے اوپر کنسیڈ کیا، یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ جس نے وہ کیسز بنائے ہیں، اور وہی جو ہے ابھی اس سٹیج ابھی آئی بھی نہیں ہے کہ جس سٹیج کے اندر جا کے اسے پیش ہونا چاہیے تھا، اور اگر انہیں پیش ہونا چاہیے تھا تو اپنے اس کیس کو ڈیفینڈ کرتے اس طرح کنسیڈ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ چیزیں آپ نے دیکھا ہے کہ عدالت کے آرڈرز کے اندر بھی آئی ہیں کہ ہم نے یہ جو ان کو ریلیف دیا ہے جو آپ کا 2 دن کا انہوں نے کہا، یعنی کہ اگر وہ سیٹرڈے کو آتے ہیں اور 24 تک جو انہوں نے دیا ہے تو عدالت نے یہ کہا ہے کہ ہم نے جو نیب کی سٹیٹمنٹس ہے اس کی بنیاد پہ دیا ہے کہ نیب کو اس کا اعتراض نہیں ہے، تو نیب کو ایسا جو ہے وہ ایز اے پروسیکیوشن نہیں کرنا چاہیے تھا۔ معذرت حافظ
حافظ صاحب مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے کہا پروسیکیوشن بھی کمزور تھی, سب کو نظر آیا عدالتوں میں جو پروسیکیوشن ہوئی ہے, مگر ججز بھی تو آئین اور قانون کو سب سے زیادہ اور بہترین طریقے سے سمجھتے ہیں. ایک کنوکٹڈ آدمی جیل سے گیا تو واپس قانونی لحاظ سے یہ بنتا تھا کہ وہ جیل میں آئے, سرنڈر کرے, اس کے بعد اپلیکیشن فائل ہونی چاہیے, اس کے بعد عدالت جو بھی فیصلہ کرے. نہ بائیو میٹرک ہوا, نہ وہ شخص پاکستان آیا, نہ اس نے سرنڈر کیا, نہ وہ جیل میں گیا. اس کے باوجود چاہے پروسیکیوشن کمزور سے اسے ایک سائڈ پہ رکھتے, کیا ججز کے اوپر, جو معزز ججز ہیں, ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ انصاف اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ریلیف ملنا چاہیے؟ دیکھیں, اگر آپ پہلے بایو میٹرک پہ بات کریں تو بایو میٹرک یہ ہے کہ وہ ایک کوئی لا کا پروسیس نہیں ہے. وہ کورٹس نے ایک پروسیس بنایا ہوا ہے کہ اگر آپ نے کوئی اپلیکیشن فائل کرنی ہے تو آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے بایو میٹرک جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے. لیکن اگر ایک شخص جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے ہی نہیں ہے اور وہ پاکستان کی کورٹس کے اندر اپروچ کرتا ہے, تو اگر کورٹ نے اس کو الاؤ کیا ہے تو یہ نہ کوئی ایکسیپشنل ہے, نہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری ہے, یہ ہو جاتا ہے. اور ہونا بھی چاہیے کہ اگر کوئی شخص آ کے درخواست دیتا ہے. اگلا جو چیز ہے وہ آپ کی امپورٹنٹ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ اگر آپ کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر دیکھیں تو یہ کوئی انکوزیٹوریل پروسیڈنگ اس طرح نہیں تھی کہ عدالت نے کوئی کیس انیشیٹ کیا ہوا تھا. یہ تھا کہ نیب کے ریفرنسز تھے, نیب ہی اس کے اندر پروسیکیوشن تھی اور نیب ہی اس کو پرسو کر رہی تھی اور نیب نے ہی ان کیسز کے اندر کنسیڈ کیا. جب آپ کا پروسیکیوشن کنسیڈ کر دیتا ہے تو اس کے اوپر عدالت کے پاس جو ہے وہ بڑا لمیٹڈ سا آپشن یہ رہ جاتا ہے کہ ایک پروسیکیوشن بھی آپ کی اس کو ڈیفینڈ نہ کرے, کنسیڈ کر دے, اور دوسرا جو ہے وہ شخص جو ہے جو آپ کے سامنے آیا وہ پریئر یہ کر رہا ہے کہ مجھے 2 دن کا یا 3 دن کا جو ہے وہ ٹائم دیا جائے, جو 21 سے لے کے 24 تک ہے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ زیادہ جو چیز جو کنٹروورسی کے اندر آئی ہے وہ اس لیے آئی ہے کہ جو انہوں نے یہ کہا کہ میں پاکستان کے اندر آؤں گا, مجھے ریلیف جو ہے وہ میں اپلائی کروں گا اور پھر میں مینار پاکستان کے اندر جا کے ایک جلسہ کروں گا اور جلسے کے بعد جو ہے میں اپنے آپ کو سرنڈر کروں گا. اگر ان کا یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی والا جو معاملہ ہے مینار پاکستان والا اگر وہ نہ ہوتا تو شاید اتنی جو چیزیں ہیں وہ آئی بروز ان پہ نہ اٹھتی. کیونکہ اگر ایک شخص آتا ہے پاکستان کے سسٹم کے اندر آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں سرنڈر کرنا چاہتا ہوں تو اس کو سرنڈر جو ہے وہ عدالتیں اس کو ایکسیپٹ بھی کرتی ہیں اور وہ پروسیس اسی سٹیج پہ جائے گا کہ وہ اڈیالہ جیل جائیں گے. چونکہ جو آپ کی کورٹس ہیں وہ اسلام آباد کورٹ کی جورسڈکشن کے اندر آتی ہیں اور اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ آپ کے اس وقت کوئی جیل نہیں ہے اور وہ اڈیالہ جیل ہے پنڈی کے اندر. میاں صاحب چونکہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر اس وجہ سے گئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میری فیملی ادھر ہے, میرا گھر ادھر ہے اور مجھے اجازت دی جائے, تو اس وقت کی جو نیب کورٹس ہیں انہوں نے اجازت دی کہ آپ ادھر وہاں پہ چلے جائیں. لیکن مناسب اس کے اندر یہی تھا کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ اس کیس کو کنٹیسٹ کرتی اور یہ چیز عدالت پہ چھوڑتی کہ عدالت نے اس پہ اوپر کیا کرنا ہے. اب دوسری جو چیز یہ ہے وہ بات بالکل ٹھیک ہے, کوئی بھی کنوکٹڈ شخص جو ہے اسے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہیے اور سرنڈر جو تھا وہ اس کے پاس 2 آپشن تھے. ایک اس کے پاس آپشن یہ تھا کہ فرض کیا اس کی اپیل جو تھیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تھیں, وہ وہاں پہ جا کے سرنڈر کرتا اپنے آپ کو اور یہ کہتا جی کہ میری آپ کی اپیل جو تھی وہ ڈسمس کی تھی آپ نے, میری نان پریزنس سے میں آ گیا ہوں, اور عدالت اسے جا کے یہ کہتی کہ جی آپ جائیں جیل کے اندر جائیں اور وہاں سے جا کے آپ اپنی جو ہے وہ ریسٹوریشنز کی اپیل فائل کریں. دوسرا یہ تھا کہ وہ جس کورٹ چونکہ نیب تھی وہاں پہ جاتے اور وہاں پہ کرتے, اور یہ دونوں چیزیں اس صورت کے اندر بھی امپورٹنٹ تھیں کہ جب آپ کے سامنے ایسا کوئی جوڈیشل پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ ایک کنوکٹڈ شخص جو ہے وہ آ کے اس طرح کرے. اب چونکہ انہوں نے ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اس وجہ سے آئی بروز بھی زیادہ اٹھی, اور وہ جو آئی بروز ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم کے لیے یا پروسیکیوشن کے لیے ایک بہت بڑا کوسچن مارک اس چیز کے اندر آیا ہے کہ اس طرح یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اچھا حافظ صاحب, آئی بروز کی آپ نے بات کی, ایک اور بھی معاملہ ہے وہ نواز شریف صاحب کی نااہلی کے حوالے سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ ہمارے سامنے آیا اور نااہلی کی جو شک تھی 8/7 سے وہ فیصلہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. یہ بحث بڑی ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی تاحیات نااہلی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے کیونکہ الیکشن ایکٹ کے اندر جو ترامیم ہوئی ہیں اس کے بعد تو تاحیات نااہلی والا کوئی کانسیپٹ موجود ہی نہیں ہے. مگر دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو شک تھی نااہلی کی اس کا معاملہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. ذرا ہمیں کلیئر کیجئے گا کہ انفیکٹ کیا ان کی تاحیات نااہلی ختم ہو چکی ہے یا قانونی قدغنیں ابھی موجود ہیں اس کے آگے؟
دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے جو 2023 کا ہے اس کے اندر کسی بھی ایسی چیز جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کو ڈیل نہیں کیا گیا. اس کے اندر صرف یہ تھا کہ 184(3) کے اندر اگر آپ نے اپیل فائل ریویو جو ہے یا اپیل ابھی آپ کی فائل نہیں ہوئی یا ریویو پینڈنگ ہے تو اس صورت کے اندر آپ رائٹ آف اپیل کے اندر جا سکتے ہیں. لیکن وہ چیزیں ایسی تھیں کہ جو ریویو کے اندر ڈیسائیڈڈ ہو چکی تھیں ان کو یہ بینیفٹ نہیں ملتا تھا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا ہے, اور یہ بات ایک لیگلی اسٹیبلش تھی. لیکن چونکہ اس کے اندر ایک بہت بڑا آیا کہ شاید اس کا ریٹروسپیکٹو افیکٹ جو ہے وہ ان کیسز پہ بھی آئے گا کہ جو 184(3) کے اندر چاہے ان کو ریویو کے اندر ڈیسائیڈ کر دیا گیا ہے, تو کورٹ نے اس چیز کو ایڈریس کیا اور یہ کہا کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ اب آپ کا 20 اپریل 2023 سے آنورڈ ہے. تو یہ ایک کانٹروورسی جو ریٹروسپیکٹیوٹی تھی وہ اس کے اندر ختم ہو گئی. دوسرا اس کے اندر جو آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب کو پاناما کیس کے اندر جب سزا دی گئی تو اس کے بعد ایک اور ججمنٹ آئی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ اور میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا 62(1)(F) کے اندر جی, اور اس کے اندر یہ تھا کہ اگر آپ کے خلاف کورٹ آف ڈکلریشن کو آتا ہے تو آپ ڈسکوالیفائی ہیں. آرٹیکل 62 کے اندر کوئی بھی اس وقت جو ٹائم آف کوالیفیکیشن یا ٹائم لمیٹیشن ہے اس کا پرسکرائب نہیں ہے. لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی شخص کو 62(1)(F) کے اندر ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے تو وہ ڈکلریشن جو کورٹ آف لا کرے گی جتنی دیر تک اس کو انڈو نہیں کیا جائے گا اتنی دیر تک اس کی ڈسکوالیفیکیشن انٹیکٹ رہے گی. اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جی چونکہ 62(1)(F) کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ آف ججمنٹ کے مطابق پرماننٹ ہے. تو دوسرا اس کا یہ ہے کہ جو سیکشن 232 کے اندر امینڈمنٹ کی گئی ہے چاہے اسے 2010 سے ریٹروسپیکٹو افیکٹ دیا گیا ہے لیکن سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے وہ ان فیلڈ ہے, دونوں ان ججمنٹ ہے پاناما والی بھی اور پرماننٹ ڈسکوالیفیکیشن جس کا اندر 62(1)(F) کا کہا گیا ہے. تو وہ جو 232 کے نیچے جو بینیفٹ ہے وہ میاں صاحب کو نہیں ملے گا چونکہ آپ سیکشن 232 کے ذریعے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو نلیفائی یا ریڈنڈنٹ آپ نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت ہی چاہیے اور اس کے اندر جا کے پھر آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے ایفیکٹ کو کم کر سکتے ہیں. اگر اس کانٹیکس کو سارے ایز اے جسٹ پورا دیکھا جائے تو اس وقت یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ 62(1)(F) کے نیچے پرماننٹ ڈسکوالیفائڈ ہیں اور وہ ڈسکوالیفیکیشن جتنی دیر سپریم کورٹ جو ہے کسی اور کیس کے اندر اس پرنسپل کو ڈیسائیڈ نہیں کرتی اتنی دیر انٹیکٹ ہے. اور دوسرا اس سے بھی امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ تو بات تب آئے گی اس چیز کے اندر جب ان کی اس وقت جو سینٹنسز ہیں کنوکشنز ہیں وہ جتنی دیر تک سیٹ اسائڈ نہیں ہوتی. تو پہلا برج ان کے لیے یہ ہوگا کہ وہ جو کنوکشنز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ان کی اپیلز ہیں ان کنوکشنز کا فیصلہ ہو ان کے حق کے اندر, اور وہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے خلاف ہو تو انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جانا پڑے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ شاید اگر اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے ان کے حق میں کرتا ہے تو معاملہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا اور سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ جی کیا ان کی جو سزائیں ہیں وہ لیگلی ٹھیک ہے یا جسٹیفائڈ ہے یا ان فیلڈ نہیں ہے. دوسرا اگر یہ فرض کیا کہ چیز ہو بھی جاتی ہے تو اگر اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی بات کی, ایک اور بڑا اہم معاملہ میں چاہ رہی ہوں کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس, میں چاہ رہی ہوں کہ سارے معاملات جو ہیں ان کے اوپر آپ کی لیگل جو رائے ہے وہ میں لے لوں. حافظ صاحب مجھے یہ بتائیے گا پاکستان کے اندر آئین جو ہمارا ہے, آئین ہماری کتاب وہ کہتی ہے کہ 90 روز کے اندر انتخاب ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا ہے. 23 اکتوبر کی انہوں نے تاریخ دی کہ جی اس دن اس کی سماعت ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کا جو معاملہ ہے 90 روز کا, اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ کیا رخ اختیار کر سکتا ہے, کہاں تک جا کے بات رکے گی اس کی؟ دیکھیں آرٹیکل 224 کے اندر بڑا واضح ہے کہ اگر اسمبلی اپنی مدت جو ہے وہ پوری کرتی ہے تو الیکشن 60 دن کے اندر ہونے چاہیے, اور اگر اسمبلی کو اپنی مدت سے پہلے ڈیزالو کر دیا جاتا ہے تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ہوا اس طرح ہے کہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ آپ کی جب اسمبلی کی میعاد ختم ہو رہی تھی تو کیبنٹ جو CCI ہے اس نے آرٹیکل 153 کے نیچے آپ کی جو 2017 کی سینسس تھی اس کو نوٹیفائی کیا, اور جب آپ نوٹیفائی کر لیتے ہیں تو آپ کا کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 51(5) بڑا واضح ہے کہ اتنی دیر تک آپ کے ملک کے اندر الیکشن نہیں ہو سکتے جتنی
دیر تک آپ کی ڈی لمیٹیشنز کا پروسیس پورا نہیں ہوتا. میننگ دیر بائی کہ 90 دن کا پیریڈ اس وقت سٹارٹ ہوگا جب آرٹیکل 51(5) کا پروسیس جو ہے وہ مکمل ہوگا. اب آرٹیکل 51(5) کا پروسیس جو ہے وہ نومبر 30 کے اندر مکمل ہو رہا ہے. پہلے وہ 14 دسمبر تک تھا, انہوں نے اب کو واپس لے کے آئے ہیں, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک ٹینٹیٹیولی جنوری کی آخری ہفتہ اور اب 28 جنوری اس کے اندر ڈیٹ دی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بڑا واضح موقف پہلے بھی لینا چاہیے تھا, اور یہ چیزیں جو تھیں, چاہے اگر انہوں نے ڈی لمیٹیشنز کا پروسیس شروع کیا تھا, انہیں دوسری ڈیٹس جو تھی وہ دے دینی چاہیے تھی اور اس کو نوٹیفائی چاہے بعد میں کرتے. اب چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کیس جو ہے وہ فکس کر دی اگلے ہفتے منڈے والے دن, تو الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ کل اس کے اندر ایک کنسائز اسٹیٹمنٹ فائل کرے اور اپنی ایشورنس دے کہ ہم جنوری کے فلاں ڈیٹ کو کروا رہے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے سامنے انڈر ٹیکنگ یا ایشورنس یا کنسائز اسٹیٹمنٹ ریٹن دے جائے گی تو سپریم کورٹ اس کانٹروورسی کے اندر نہیں پڑے گی کہ جی 90 دن کا پیریڈ جو ہے وہ کب سٹارٹ ہوگا, چونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر بڑا واضح ہے کہ 90 دن کا پیریڈ جو ہے وہ آپ کا آرٹیکل 51(5) کی پروسیس کے مکمل کے بعد ہوگا. لیکن اگر وہ اس طرح کے پھر ایف اینڈ بٹ آتے ہیں تو سپریم کورٹ جو ہے وہ انہیں کہے گی کہ آپ کلیئرلی لکھ کے بتائیں کہ آپ نے کرنا کب ہے, چونکہ جو 60 دن یا 90 دن کا پروسیس ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر تو ہے کہ اگر آپ نے شیڈول جب اناؤنس کرنا ہے تو آپ کو 90 دن ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو 54, 55, 56, 57 دن چاہیے, اور وہ 56, 57 دن جو ہے وہ آپ کے جنوری کے 26, 27, 28 کو پورے ہوتے ہیں. تو الیکشن کمیشن کو ہر صورت جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر چاہے پروسیڈنگ سے پہلے یا پروسیڈنگ کے دوران یہ شور کروانا پڑے گا کہ ہم الیکشن جو ہے وہ انہی پروسیس کے اندر کروائیں گے جو 51(5) کا ہے. اور اگر یہ ایشورنس آ جاتی ہے تو پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کیس کو ڈسپوز آف کر دے گی اکارڈنگ ٹو دی ایشورنس. اور اگر وہ نہیں اس چیز کا دیتے تو اس کے بعد سپریم کورٹ انہیں کمپیل کرے گی کہ آپ اپنی جو ہے اس کے اندر اپنی کلیئر جو ہے وہ ریٹن انڈر ٹیکنگ دے یا اسٹیٹمنٹس دے. تو دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ پروسیس جو 90 دن کا ہے وہ سپریم کورٹ کنسیڈر جو ہے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن وہ 51(5) کا پروسیس جو نومبر 30 کے بعد مکمل ہوگا, اس کے بعد ہی وہ 90 دن والا ٹائم جو ہے وہ شمار کیا جائے گا. دوسرا ایک اور بڑا امپورٹنٹ کیس ہے سپریم کورٹ کے اندر, وہ آپ کا سویلینز انڈر دا ملٹری کورٹس جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اگلے ہفتے ہے. تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو ایٹ ارلیسٹ اس کا فیصلہ کرنا چاہیے, چونکہ پاکستان کی آج تک جورسپروڈنس جو ڈیولپ کی گئی ہے چاہے سپریم کورٹس کی ہوں یا ہائی کورٹس کی ہوں, اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی بھی سویلینز جو ہے دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح اگر وہ کوئی ایسا آرمی ایکٹ کی وائلیشن کرتا ہے اور وہ اس کے ساتھ انویسٹیگیشن کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے تو اس کو دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح پاکستان کے اندر بھی آپ آرمی ایکٹ کے اندر ٹرائی کر سکتے ہیں. اور اس کو جو آرٹیکل 8 کا ایڈوانٹیج ہے وہ اس لیے نہیں ملتا کیونکہ آرٹیکل 8 جو ہے وہ ایکسیپشنز پرووائڈ کرتا ہے کہ پاکستان کے جو ملٹری لاز ہیں ان کو آپ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کے اندر ان کو نہیں کر سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلا ہفتہ جو ہے وہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک الیکشن کمیشن والا معاملہ ہے اور ایک آپ کا آرمی ایکٹ کی ایپلیکیشن ہے, اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں جلدی اس کا ڈیسائیڈ ہونا چاہیے, چونکہ سپریم کورٹ کے اندر لمبی ہیئرنگز نہیں ہونی چاہیے. آپ دونوں پارٹیز کو سنیں, ایٹ ارلیسٹ سنیں, اور اگر یہی چیزیں جو ہیں پچھلے چیف جسٹس صاحب یہ ہماری سپریم کورٹ کر لیتی تو نہ اتنی کنٹروورسی آنی تھی, نہ اتنی جو ہے وہ پولیٹیکل انریسٹ آنی تھی, اور نہ ہی اتنی انٹرپریٹیشن آنی تھی کہ چیزیں جو ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ اتنی فلوئڈ قسم کی ہو گئی تھی جو ماضی کی پچھلی سپریم کورٹ کی آپ نے بات کی ہے اسی سے جوڑ کے میں آگے بڑھتی ہوں. ایک ساتھ میں حافظ صاحب قطع کلامی کی معافی, ایک ساتھ میں آپ کے سامنے دو سوال رکھ رہی ہوں. یہ سوال میرے نیب ترامیم کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا اس کو لے کر ہیں. پہلے تو مجھے تھوڑا سا میری تصحیح کیجئے, میرے نالج میں اضافہ کریں کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے, جو کیئر ٹیکر ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے, کیا اس کے پاس اتنا رائٹ ہے کہ وہ نیب امینڈمنٹس کے خلاف جو فیصلہ آیا اس کو لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اپیل دائر کر سکے؟ پہلا سوال یہ. اس کا دوسرا حصہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. دوسرا یہ کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ ماضی کے سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان کو ریورس کر سکتی ہے یا کرے گی؟ دیکھیں, جو آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ بات آپ کے بالکل مناسب ہے کہ جو آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کا لمیٹڈ سکوپ ہے, لیکن اگر دوسری اس چیز کے اندر بات دیکھی جائے تو وہ یہ ہے کہ پچھلے جو ہماری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا بینچ تھا اس نے اس کے اوپر 52 ہیئرنگ کی اور تقریباً 1.25 سال اس کیس کو سنا, اور اس جو لا تھا جو آپ کی 27 امینڈمنٹس آئی تھیں اس کے اوپر سٹے نہیں دیا. مناسب ان کے لیے بھی یہی تھا کہ وہ اس چیز کا فیصلہ جو ہے وہ ایٹ ارلیسٹ کرتے تاکہ جو اسی دور کی جو گورنمنٹ تھی یا اس کو وہ واپس بھجواتے
دیتے کہ آپ اس کو ریوزٹ کریں, یا اسی گورنمنٹ کو موقع دیتے کہ اگر آپ نے اسے اپیل سنی ہے اور وہی بینچ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب جس کے ساتھ جو دو تھے وہ اس کو سنتے اور یہ فیصلہ جو ہے وہ ختم ہوتا. اب اس کے اندر یہ ہے کہ چونکہ ایک فیصلہ آیا ہے اور چیف جسٹس صاحب جاتے ہوئے یہ فیصلہ 15 سپٹمبر کو آپ کے سامنے جو آیا ہے, تو اب یہ ہے کہ اس وقت آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی ہے اور گورنمنٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر کوئی لکھا نہیں ہوا کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یا یہ انٹرم گورنمنٹ ہے. وہ لکھا ہوا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ہے اور فیڈرل گورنمنٹ اس وقت جو ہے وہ اپیل جو ہے وہ فائل کر سکتی ہے. اور اس کے پاس پہلے یہ تھا کہ اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ڈیسائیڈ نہ ہوتا تو آرٹیکل 188 کے نیچے انہوں نے ریویو کرنا تھا. اب چونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ گیا ہے اور اس کے اطلاق جو ہے وہ 20 اپریل سے ہے, اب اس کی اپیل جو ہے وہ سنی جائے گی بائی دی لارجر بنچ. اور لارجر بنچ جو ہے وہ انٹرسٹنگلی یہ ہوگا کہ پہلے 3 ججز سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہیں اور یقینی طور پہ آپ نے جو بات کی اگلے ہفتے کے حوالے سے, اگلا ہفتہ کافی گرما گرمی والا رہے گا. ایک تو نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں, دوسرا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہت بڑے بڑے کیسز ہیں جو اس وقت سماعت کے لیے مقرر کر دیے گئے. بہت شکریہ حافظ احسان احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کے وقت کے لیے شکریہ. ابھی ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پاکستان کے اندر چونکہ الیکشن کا موسم ہے اور اس الیکشن میں بہت ساری سیاسی جماعتیں ہمارے سامنے جن کا جنم ہوا, استحکام پاکستان پارٹی بھی انہیں میں سے ایک ہے. 9 مئی کے اندر جو بھی حالات پیدا ہوئے اس کے بعد جو خلا پیدا ہوا اس کو پر کرنے کے لیے استحکام پاکستانی پارٹی کا یہ وجود عمل میں آیا. توقعات کا بوجھ تو اس پارٹی کے اوپر ہے مگر فائدہ بھی سمیٹنے کے لیے پارٹی ہمیں آگے جاتی ہوئی نظر آتی ہے. جہانگیر ترین بڑا نامور شخصیت, بہت مانا ہوا نام ہے. علیم خان صاحب بہت بڑا سیاسی قد ہے ان کا بھی, یہ بھی شخصیت ہیں. یہ دونوں افراد کے ہوتے ہوئے ان کی قیادت میں استحکام پاکستان پارٹی آخر کیا کرے گی؟ استحکام پاکستان پارٹی کے اگر ہم بیانیے کی بات کرتے ہیں تو ابھی تک ان کے بیانیے میں ہمیں صرف تحریک انصاف کی مخالفت سب سے زیادہ نظر آتی ہے. ایسے میں آئی پی پی جب ووٹرز کے پاس جائے گی تو کیا ان ووٹرز کی ہمدردیاں اور ان کی سپورٹ صرف اس ایک نقطے کے اوپر حاصل کرنے میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی؟ اس کے علاوہ پھر جب الیکشن کا موسم آتا ہے تمام ہمیں سیاسی جماعتیں متحرک ہوتی بھی نظر آتی ہیں, پھر چاہے اس کا تعلق پنجاب سے ہو, سندھ سے ہو, بلوچستان سے ہو, کے پی سے ہو. استحکام پاکستان پارٹی ابھی تک کوئی بھی بہت بڑا پار شو نہیں کر سکی ہے. پہلے ہمارے سامنے تاریخ آئی تھی 13 اکتوبر کی کہ جھنگ کے اندر ایک بڑا پار شو کیا جائے گا, مگر پھر اچانک سے وہ پورا شیڈول ہمیں تبدیل ہوتا وہ نظر آیا. اب جو تاریخ ہمارے سامنے آئی ہے وہ ہے 28 اکتوبر کی کہ خانے وال کے اندر جو ہے وہ آئی پی پی اپنا پہلا شو کرے گی, پہلا پار شو کرے گی. یہ کتنا کامیاب ہوگا یہ تو اس وقت اور اس تاریخ کے اوپر ہمارے سامنے چیزیں آئیں گی. مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی اور بھی چیزیں ہیں جو آئی پی پی کے حوالے سے کچھ تشویشناک محسوس کی جا رہی ہے. اس میں سب سے پہلے یہ کہ انتخابی نشان جو ان کی اپنی پسند کا ہے عقاب, وہ بھی ابھی تک وہ حاصل کرنے میں ہمیں ناکام نظر آ رہے ہیں. بڑی ٹھنڈی قسم کی سیاسی سرگرمیاں ہیں, کوئی بڑا سپوکس پرسن ان کا نظر نہیں آ رہا, میڈیا پہ ایک بیانیہ ہمیں نظر نہیں آ رہا, کوئی بڑا پار شو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ایسے میں اتنی ٹھنڈی سیاسی سرگرمیوں میں جبکہ گمان ہے, تاثر ہے کہ جنوری کے اندر عام انتخاب جو ہے وہ منعقد ہو جائیں گے, تو ایسے میں یہ پارٹی اگلے الیکشن میں کیا کر پائے گی, کچھ کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی, نیا ان کے پاس کیا ہے, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس وقت کئی سال کے بعد میاں نواز شریف واپس پاکستان آ رہے ہیں. اب اس سے چند گھنٹے کے بعد وہ پاکستان پہنچ جائیں گے. ایسی صورتحال میں پنجاب کے اندر ایک ڈنکا بجتا ہے مسلم لیگ نون کا, اور پنجاب کے اندر ہی آئی پی پی کا وجود بھی ہوا اور ہمیں نظر بھی آ رہی ہے. کتنا ٹف ٹائم دے گی نون لیگ, یا پھر اس دباؤ کو ابزارب کرنے کی ایک صلاحیت اس پارٹی کے اندر موجود ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما ہیں ہاشم ڈوگر صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ ڈوگر صاحب, تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سوالات بہت سارے ہیں ڈوگر صاحب, سب سے پہلا سوال ہی میں یہاں سے شروع کر لیتی ہوں. نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں, کتنے تحفظات ہیں آپ کی سیاسی جماعت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں, میں ذاتی طور پہ اور ہماری پارٹی کی قیادت, میں بائی دا وے میں اس وقت سیکرٹری انفارمیشن ہوں پنجاب کا, تو ایک ذمہ دار حیثیت سے میں آپ کے ساتھ پارٹی کا جو پوائنٹ آف ویو آپ کے آگے رکھوں گا. ہمیں کسی بھی, ہمارا یہ پوائنٹ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت کے سربراہ کو یا تو آپ اس میں لے کے آئیں یا آپ اس میں سے باہر نکالیں. البتہ اگر کوئی آئین اور قانون کے اندر کوئی مجبوریاں ہیں تو ان کے ساتھ ظاہر ہے پھر ہمارا کوئی اس سے سروکار نہیں.
ہمیں میاں نواز شریف صاحب کے واپس آنے پہ کوئی اعتراض نہیں. جہاں تک آپ نے فرمایا کہ ہمارا جو اس وقت تک فوکس ہے یا جو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں ہم صرف تحریک انصاف کو کرتے ہیں. میں پچھلے 1.5 ماہ سے آلموسٹ موجود ہوں اور ہر روز آپ میرا کوئی بھی ایک ٹاک شو دیکھ لیں, میری کوئی ٹویٹ دیکھ لیں, ہم پاکستان تحریک انصاف کا جو انیشل بیانیہ تھا کہ یہ جو پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں ہیں انہوں نے ملک کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا, ہماری جماعت اس بیانیے پہ آج بھی قائم ہے. صرف ایک بیانیے پہ ہم نے علیحدگی اختیار کی تحریک انصاف سے, اور وہ یہ تھا کہ ہم خام خواہ میں بیجا اداروں کے ساتھ کسی قسم کی جس سے آپ کو اندرونی یا بیرونی سیکیورٹی کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو, ہم وہ لائن نہیں کراس کرنا چاہتے, نام کریں گے. تو باقی ہمارا انیشل بیانیہ بھی وہ ہے. ہم آج بھی بالکل نون لیگ یا کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں کرنے جا رہے. ہم اپنی انڈیپینڈنٹ شناخت بنائیں گے, اور اوبویسلی ایک نئی جماعت ہے جو کہ کوئی پلان کر کے کچھ سالوں میں نہیں فارم کی گئی, بالکل 9 مئی کے بعد یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. تو اوبویسلی اٹ ٹیکس ٹائم, اور آپ کو اپنا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے. آہستہ آہستہ ہم کریں گے. آپ نے خود فرمایا کہ ہم کھانے وال سے اپنا پہلا جو ہے جلسہ کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے اگلے 8 سے 10 جو ہمارے ہیں ورکر کنونشن ہیں, جلسے ہیں, ہم نے ان کا بھی شیڈیول دیا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اگلے چند دنوں میں اور بھی لوگ ہمارے ساتھ جو ہمارے ایکس کولیگز تھے وہ شامل ہوں گے, اور انشاءاللہ یہ پارٹی ایک بہتر پوزیشن میں آ جائے گی. ڈوگر صاحب, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ اتحاد آپ کی جماعت نہیں کرنے جا رہی, مگر میرا سوال یہ ہے کہ آپ مرکز کو سامنے رکھنے, اور پنجاب کا تخت کہا جاتا ہے کہ پنجاب فتح ہو گیا تو پھر پاکستان فتح ہو گیا. مرکز اور پنجاب دونوں کے اندر اس وقت ہمیں جکڑا ہوا نظام نظر آتا ہے. ایک طرف تو میاں نواز شریف صاحب بڑے مقبول ہیں, نون لیگ جماعت ان کی موجود ہے, مگر دوسری طرف کچھ بھی کیا جائے, کچھ بھی کہا جائے, یہ بات بھی نوشتہ دیوار ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی مقبول سیاسی جماعتوں میں آج بھی کھڑی ہے. اس کے باوجود کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنی سپیس بچتی ہے کہ بغیر اتحاد کے آئی پی پی کوئی اپنا جھنڈا گاڑ سکے گی, کوئی ڈنکا اپنا بجا سکے گی, کامیاب ہو پائے گی بغیر اتحاد کے؟ میں پہلے تو آپ کی اس بات سے ڈفر کروں گا کہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت بہت کوئی مقبول ترین ان کی پوزیشن ہے. وہ آج سے چند عرصہ پہلے جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور اس کے آخری دن تھے تو بالکل اس وقت یہ پوزیشن جو آپ کہہ رہی ہیں یہ ٹھیک تھی, مگر پھر آہستہ آہستہ بہت ساری چیزیں چینج ہوئیں, اور ان کے چھوٹے بھائی نے فار ریزنز ان نون کہ جب اس وقت نظر آ رہا تھا کہ تحریک انصاف کا گراف ڈاؤن تھا تو ان کو صبر اور تحمل سے کام لیتے ہوئے الیکشنز میں جانا چاہیے تھا یا عدم اعتماد کے فوراً بعد چلے جاتے. ان 16 ماہ نے تو پکڑ کے نون لیگ کو سیاسی طور پہ بہت نقصان پہنچایا. ہم حلقوں میں رہنے والے دیہاتی حلقوں سے ہمارا تعلق ہے. آپ یقین کریں کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب جو آ رہے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا, وہ فی الحال باقی جماعتوں کو چھوڑیں, باقی جماعتوں کے ووٹرز کو چھوڑیں, ان کو صرف فوکس کرنا پڑے گا جو ان کے اپنے ووٹرز اور سپورٹرز ہیں. وہ ان سے ناراض ہیں بہت بری طرح. اس کی وجہ یہ کہ جب مہنگائی نے ایک لات ماری تو اس کی زد میں صرف باقی جماعتوں کے لوگ نہیں آئے, نون لیگ کے لوگ. میں اکثر وہ گوال منڈی کے سرویز دیکھتا ہوں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنی سپیس کھو دی ہے اس 16 ماہ کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے. باقی میں میاں نواز شریف صاحب کا آپ نے انیشل سوال کیا کہ ہمارا کیا رسپانس ہے. ہمارے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. ہمارے لیے جو میٹر کرتا ہے وہ کنسرن ہے کہ جو 16 ماہ کی حکومت کی جو کارکردگی ہے, اور اگر وہی معاشی ٹیم لے کے میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں تو اس میں ہم بہتری کی توقع کیسے رکھیں. یہ تو ایک مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی پلان ہے. اس وقت پلان صرف یہی ہے کہ جی بس میاں صاحب آ رہے ہیں اور لوگوں کو اس نعرے پہ لگا دیا ہے. تو آئی ڈونٹ نو, مجھے تو نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی بہتری لانے کا کوئی ٹول موجود ہے. صحیح ہے, لیکن 16 مہینے کو تو وہ اپنی گورنمنٹ یا اپنے حوالے سے کچھ سمجھتے نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں 2017 کا پاکستان ہم لے کر آئیں گے. 16 مہینے کے اوپر تو بات ہی نہیں کر رہے وہ. دیکھیں یہ تو پھر وہ کریں نہ کریں, مگر میں آپ کو یہ مطلب شیورٹی دیتا ہوں کہ عوام میں یہ باتیں ہو رہی ہیں, اور 16 ماہ میں جو کچھ ہوا یہ میں ویسے آنیسٹلی سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے کیا انہوں نے فیس بھی وہی کیا. 2018 میں جب تحریک انصاف کی حکومت آنی تھی تو یہ لوگ لینڈ مائنز بچھا کے گئے تھے. اسی طرح جب عمران خان کو نظر آیا کہ عدم اعتماد ہونے والا ہے تو انہوں نے بھی اچھی خاصی تعداد میں لینڈ مائنز بچھا دیں, اور پلان تھا کوئی نہیں. ایبرپٹ ایک انہوں نے ڈیسیژن کیا کہ ہم عدم اعتماد کرنے جا رہے ہیں. ان کے پاس ایگزیکیوشن کے لیے
پہلے انہوں نے مفتاح صاحب کو لگایا, پھر وہ جو بڑے سائنسدان ہیں وہ آ گئے, وہ تو بالکل ہی فیل ہو گئے, ان کو سمجھ نہیں آتی تھی, روز وہ IMF کے خلاف کو بھی بیان دیتے تھے, ایک طرف ان کے پیروں میں پڑتے تھے, ایک طرف ان کی گردن کو پڑتے تھے. اس کا اتنا نقصان اس ملک کو ہوا کہ جو ہم آج تک بھگت رہے ہیں. اب تو خوف ہے کہ یہ جو پچھلے 2-2.5 ماہ میں جن کی بھی مہربانی سے یہ ڈالر 40-50 روپے نیچے آیا ہے, تو وہ میاں صاحب کے جہاز پہ بیٹھتے ہی اگلے دن جو ہے وہ 2 روپے پھر اوپر چلا گیا. ہمیں اس چیز سے خوف آتا ہے. اگر یہ آ کے ڈیلیور کریں, یقین کریں, مجھے کوئی لو لاس نہیں ہے کہ کس نے وزیر اعظم بننا ہے کس نے نہیں بننا. ہمیں خدا کے لیے سب پارٹیز کو مل بیٹھ کے ایک پیشنس کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ اس ملک کو اس صورتحال سے باہر نکالنا چاہیے, جو کہ نہیں ہو رہا. ہم آج بھی مطلب اسی چیز پہ نعرے لگا رہے ہیں کہ میاں جدوں آئے گا تو لاگو پتہ جائے گا. آپ لیول پلینگ فیلڈ کے حق میں ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو برابری کی سطح پر موقع ملنا چاہیے, جو میں آپ کی بات سمجھ پائی ہوں. بالکل لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے. ایون تحریک انصاف کے اندر بھی جو انوسنٹ لوگ ہیں جو کہ بہت بڑی تعداد میں ہیں, ان کو بھی موقع ملنا چاہیے, وہ بھی اپنا لوگوں تک جائیں, اپنا پوائنٹ آف ویو ان کے آگے رکھیں. اوبیسلی میرا ایک وہ جو بدقسمت ایک دن ہے 9 مئی کا, جس سے پہلے ہم جیسے لوگوں نے بے شمار قربانیاں دیں. ہم نے اپنی اسمبلی بھی توڑ دی 186 ووٹ ڈال کے, ہم نے عمران خان کے گھر کے باہر چوکیداری بھی کر دی, ہم نے عمران خان کے کانوائے میں جتنی دفعہ وہ اسلام آباد گئے ان کے ساتھ گئے. محنت ترلا ہم یہی کرتے رہے کہ خدا کے لیے سر اپنا فوکس یہ جو اپوزیشن یا سوری جو اس وقت کی حکومتی جماعت ہے اس کے خلاف رکھے. اس کو تو ہم نے چھوڑ ہی دیا. ساتھ والے لوگ کہتے تھے کہ جی وہ تو فتح ہو گئے ہیں, اب تو یہ ایک ادارہ رہ گیا, اس کو فتح کر لیں. تو اس کے نتیجے میں ایک اتنی بڑی سیاسی جماعت کریٹ کر کے اب جماعت ہے, لیڈرز نہیں ہیں, تو یہ کیسے کام چلے گا؟ صحیح, ٹھیک ہے. اچھا ڈوگر صاحب, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی آمد کے ساتھ ہی جب یہ تاریخیں ہمارے سامنے آنا شروع ہوئی, تقریباً 2-3 ہفتے سے ایک معاملہ بڑا زیر گردش ہے, وہ یہ ہے کہ سیاسی ڈائیلاگ ہونا چاہیے. پریزیڈنٹ صاحب سے بھی رابطہ ہوا, پھر کہا گیا کہ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھے, پھر ایک پیغام آیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور آپس میں بات چیت ہونی چاہیے, سیاسی ڈائیلاگ ہونا چاہیے. آپ کی جماعت کتنی اس حق میں ہے کہ اس سیاسی ڈائیلاگ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو شامل ہونا چاہیے, اور اگر شامل ہونا چاہیے تو کن لوگوں کے آپ حق میں ہیں کہ وہی ریپرزینٹ کریں PTI کو, اور صرف انہی کے ساتھ ڈائیلاگ ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایسا شخص جو پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ تھا, جس کا 9 مئی کے ساتھ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, یعنی کہ ضروری نہیں کہ اگر آپ نے جناح ہاؤس پہ جا کے ڈنڈا ہی مارا ہے تو آپ ذمہ دار ہیں, اگر آپ نے لوگوں کو موبلائز کیا ہے, موٹیویٹ کیا ہے, ان سب لوگوں کے علاوہ جو لوگ بھی ہیں, میرا خیال ہے ان سے بات کرنی چاہیے. پورے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ, جو صوبائی لیول کی جماعتیں ہیں, وفاقی لیول کی جماعتیں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو اب اس میں سے باہر نکالنے کے لیے تمام سیاسی جماعتیں اور اداروں کو ساتھ رکھ کے, کیونکہ ادارے کیوں, ٹھیک ہے آپ ان کا ایک سیاسی رول اگر نہیں بھی دیکھتے, مگر یہ جو پچھلے 3 ماہ سے جو آپ کا ڈالر 40-50 روپے نیچے آیا, اسمگلنگ کے اوپر ہاتھ ڈالا, جو آپ کی بجلی کے مسائل پہ ہوا, تو یہ جب تک پاک فوج آپ کے ساتھ, کیونکہ ہم شاید ہماری کیپیسٹی نہیں رہے گی پولیٹیکل پارٹیز کی ڈیلیور کرنے کو, تو اگر ان کی کیپیسٹی ہے تو ہمیں اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. اگر وہ خدا نخواستہ زلزلے میں, سیلاب میں آ کے تو ملک کی مدد کرتے ہیں, تو اس معاشی یہ جو استحکام ہے اس کے لیے بھی ان کو اپنی مدد جاری رکھنی چاہیے. یہ سارے مل بیٹھ کے سوچیں کہ ہم نے اس ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے. فاروق حبیب صاحب تو پیارے ہو گئے ہیں استحکام پاکستان پارٹی کو, آج شیخ صاحب کا بھی انٹرویو آ چکا ہے, تو جاننا یہ چاہوں گی میں آپ سے ڈوگر صاحب کہ کتنے امید افزا ہیں آپ کہ فاروق حبیب صاحب کے بعد کون ہے جو آپ کی پارٹی کو جوائن کرے گا؟ ویسے بھی آپ کی پارٹی کے بارے میں ایک عام تاثر ہے کہ الیکٹیبلز کی یہ جماعت ہے اس وقت, اور آپ کی اسٹریٹجی بھی جاننا چاہوں گی کہ الیکٹیبل سے ہٹ کے آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیں الیکٹیبلز کی وہ تو بات ٹھیک ہے, یہ سارے آلموسٹ الیکٹیبلز ہی ہیں. اب جیسے میں ہوں, میرا ایک صوبائی حلقہ تھا, تو میرے رائٹ لیفٹ تقریباً 14 سیٹیں نون لیگ جیتی, درمیان میں ایک میں جیت گیا. تو ہم لوگ آبویسلی بہت زیادہ نہیں بھی تو کم از کم اپنا ایک ووٹ بینک تو رکھتے ہیں, جو اسپیشلی جو دیہات کے علاقوں کے ہیں. یہ دیکھیں, یہ ہمارا یہاں سے اٹھ کے تحریک انصاف سے اٹھ کے استحکام پاکستان میں آنا, اٹس اے ویری ویری نیچرل تھنگ. نیچرل اس طرح کہ یہ سارے وہی لوگ ہیں کہ جو ہم پچھلے 5 سال 10 سال سے ہم اکٹھے کام کر رہے تھے.
میں جب فوج چھوڑ کے آیا تھا تو میری سب سے پہلی ملاقات علیم خان صاحب کے ساتھ ہوئی، ترین صاحب کے ساتھ ہوئی، اور اس میں 99% وہی لوگ ہیں کہ جو ہم ایک پچھلی جماعت کا حصہ تھے. اب اس کے بعد جب یہ سارے واقعات ہوئے تو ہمارے پاس دو آپشنز تھیں، یا تو ہم سیاست چھوڑ دیں، اپنے گھر بیٹھ جائیں، اور یہ جو ایک جماعت ہے اس کو کھلا موقع دیں نون لیگ کو کہ یہ بلڈوز کرتی ہوئی تو جو نا یہ پنجاب بھی جیت جائے اور وفاق بھی جیت جائے. ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایسے ہو، تو ہمیں وہ راستہ نظر آیا جس میں ہم سارے لائک مائنڈڈ لوگ ہیں، تو ابھی ہم کٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح دیکھیں نا 13 میں پی ٹی آئی کے کیا رزلٹ تھے، پھر 18 میں کیسے ہوئے جب ان کے ساتھ یہ الیکٹیبلز آئے. میں مانتا ہوں پرسنالٹیز کا ووٹ ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ معاملات تو ڈاکٹر صاحب آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، لیکن دیکھیں جو بھی ہے اس وقت چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ان چند گھنٹوں کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں اور بھی رونما ہوں گی جو کہ ہر گزرتے گھنٹے کے بعد ہمیں نظر آئیں گی، اور جیسے میاں صاحب لینڈ کریں گے یہاں پہ تو ایک اور بھی بڑی تبدیلی ہمیں دیکھنے میں نظر آئے گی. اس کا لب لباب تو صرف اتنا سا ہے کہ سیاست کا سیاسی بگل بچ چکا ہے. میں اس امید کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کروں گی، اس کی جانب بڑھوں گی کہ اس بگل کے اندر ہمیں فری اینڈ فیئر ایکشن کی نوید بھی سنائی دے. بہت شکریہ ہاشم ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ.